अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV शाहराह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के बाहर ये है वो यादगार जिसको मकबरा भी कह सकते हैं, इंसानी हकूक़ का, जिसका इफ्तिताह जाते हुए काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ने किया था और तकरीबन 12 करोड़ रुपयों से ये यादगार का ठेका हुआ और अभी तक इस पे काम जारी है। और महज संगमरमर की खूबसूरत दीवारों के ऊपर आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ के अल्फाज को तराशा गया था खत्ताती, खूबसूरत खत्ताती के साथ। और असल में जो कुछ काजी फायज़ ईसा के दौर में हुआ वो भी तारीख़ का एक हिस्सा है। ये वो इंसानी हकूक़ हैं जो अमली तौर पे काजी फायज़ ईसा के दौर में दीवारों में चनवा दिए गए थे और अब हम उन्हीं इंसानी हकूक़ को संगमरमर की इन दीवारों पर महज लिखा हुआ पा रहे हैं। और ये काजी फायज़ ईसा की ही जदोजहद थी कि पार्लियामेंट और हुकूमत को एक मौका मिला एक ऐसी मतनाज़ा आइनी तरमीम करने का कि जिससे सबसे बड़ा बुनियादी इंसानी हक यानी कि अदलिया की आज़ादी वो बराह रास्त मुतासर हुई और पार्लियामेंट में धौंस और धांधली के साथ 2/3 अक्सरियत इकट्ठी करके जो आइनी तरमीम मंजूर की गई उसने आज इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शराजा बखेर दिया है। यूँ तो बहुत सी आइनी दरख्वास्तें आई हैं 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, मगर आज भी एक साबिक़ पार्लियामेंटेरियन, साबिक़ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उनकी तरफ से भी एक आइनी दरख्वास्त दायर हुई है और उसमें मोहसिन दावड़ भी फ़रीक हैं, एडवोकेट साजिद तरीन भी फ़रीक हैं, दूसरी जो सियासी जमातें हैं और बेगम फहमीदा मिर्ज़ा भी फ़रीक हैं। और ये आज जो आइनी दरख्वास्त दायर की गई है इसी के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे ख़ास मेहमान हैं बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुस्तफ़ा साहब, ये बताएं कि 26वीं आइनी तरमीम जो पास हुई है, इस तरमीम के किस पहलू पे आपने सवाल उठाया है और आखिर एक आइनी तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस कैसे बैठ के उसका जायज़ा ले सकते हैं? जी शुक्रिया मती भाई। हमने बुनियादी तौर पर 3 नुकात इसमें उठाए। पहला नुक्ता हमारा ये है कि जिस तरीके से धौंस और धांधली के ज़रिए वोट ख़रीदे गए, जो मेंबरान को हरासा किया गया और फिर उनसे इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट लिए गए, ये जमहूरी असूलों के मुनाफी तो है ही है, लेकिन ये तमाम उन इक़दार के भी मुनाफी है कि जो आइनी तरमीम करते हुए मलहूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि यह आइनी तरमीम सिर्फ एक वोट की बरतरी से पास हुई। जो 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिली वो सिर्फ एक वोट की अक्सरियत थी और सरदार अख्तर मेंगल साहब, 2 सेनेटर्स उनके जिस तरीके से तोड़े गए, सरदार अख्तर मेंगल साहब उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए, उनके मेंबरान को जिस तरीके से हरासा किया गया, तो उसके अगर वो ये 2 वोट इस तरीके से ना भी तोड़े जाते तो ये आइनी तरमीम पास नहीं हो सकती थी। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब इसके अंदर पटिशनर हैं, फिर साथ ही साथ फहमीदा मिर्ज़ा साहबा हैं जो साबका स्पीकर नेशनल असम्बली हैं। हम कौमी असम्बली के सेनेट के जो कवायद व ज़वाबित हैं कि जिनके तहत किस तरीके से तरमीम पेश होनी है, उसके ऊपर किस तरह डिस्कशन होनी है, किस तरह अवामुन्नास से राय तलब करनी है, हमने उसको भी पटिशन का हिस्सा बनाया है कि उन तमाम कवायद व ज़वाबित को बाला ताक रख के रात के अंधेरे में यह आइनी तरमीम पास की गई। और फिर साथ ही साथ हमने ये नुक्ता भी उठाया है, मोहसिन दावड़ साहब भी इसके अंदर मेन पटिशनर हैं, कि खैबर पख्तूनख्वा उनकी सेनेट के अंदर नुमाइंदगी मुकम्मल मौजूद ही नहीं थी, सेनेट की तश्कील मुकम्मल नहीं थी। तो जहाँ पर एक सूबे की कौमी सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ही ना हो, वहाँ पर आप इतनी बड़ी आइनी तरमीम करने जा रहे हैं और फेडरेशन के जो तकाज़ात हैं आप उनको मलूज़ ख़ातिर नहीं रख रहे। तो ये हमारे बुनियादी नुकात हैं और आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि ये आइनी तरमीम, इसके ज़रिए हुकूमत, एग्जीक्यूटिव, अदलिया को अपने ताबे कर रही है और ये आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। आप अदलिया की आज़ादी को एग्जीक्यूटिव के ताबे नहीं कर सकते और हमने इसको आइन से मुतसादम समझा है। और ये पटिशन लेकर हम पाकिस्तान के 4 सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मेन पटिशनर सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं जो उनके साथ बीती वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो स्पीकर नेशनल असम्बली रहीं वो इसमें मेन पटिशनर हैं,
محسن داوڑ صاحب جو ایک جماعت کے سربراہ ہیں, خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, وہ پٹیشنر ہیں اور اس میں میں پٹیشنر ہوں. دیکھیں اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا ان کے اندر کے جو حالات ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں. بلوچستان کا ایک سیاستدان, ایک جماعت کا سربراہ اس عدالت کے پاس آیا ہے کہ اس کے ممبران کے ساتھ کیا کیا گیا, کس طرح ووٹیں لی گئی. اگر آپ اس کو انصاف نہیں دیں گے تو بلوچستان میں آپ پھر یہی پیغام دیں گے کہ تمہاری اس نظام کے اندر کوئی حیثیت نہیں, کوئی آواز نہیں سنی جائے گی. خیبر پختونخوا, محسن داوڑ صاحب وہاں سے ان کا تعلق ہے, وہ اس آئینی عدالت کے پاس آئے ہیں کہ جناب ہمارے صوبے کی ریپریزنٹیشن مکمل نہیں تھی, اگر آپ ان کے خلاف فیصلہ دیں گے تو آپ اس صوبے کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ تمہاری بھی اس فیڈریشن کے اندر کوئی نہیں سنی جائے گی. تو ہوش کے ناخن لیں, یہ فیڈریشن آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے, اس کو اس نہج پر نہ لے کے جائیں, ریپیئر کریں. نہیں, آئینی بینچ پہ بھی انشاءاللہ بلوچستان کی نمائندگی ہوگی, ججز ہوں گے. جی ہاں, اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جج صاحبان بھی they'll be sympathetic to the cause. اچھا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ مدعی سست گواہ چست, تو آپ نے جتنے بھی بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ ممبران پہ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ یہ ترمیم منظور کروائی گئی اور بظاہر لگ بھی یہی رہا ہے, تو کیا اس کے کوئی عینی شاہد ہیں, کوئی ایفیڈیوٹ ہے, کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ خود سامنے آ کے کہیں گے کہ ہمیں زبردستی ووٹ ڈلوایا گیا, کوئی ایسے لوگ ہیں؟ اسی پٹیشن میں سردار اختر مینگل صاحب ان کی طرف سے ایک مطالبہ بھی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے کہ کیا ممبران قومی اسمبلی اور ممبران سینٹ کیا انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی ان کو ہراساں کیے ووٹ لیے گئے. یہ جوڈیشل کمیشن تعین کر دے. لوگ سامنے آ جائیں گے, لوگ سامنے آنے کے لیے تیار ہیں. لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر روتے رہے, اپنے ساتھ جو بیتی رودات وہ سناتے رہے. آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ اختر مینگل صاحب کی جو لاج تھی جو پارلیمنٹ کے اندر, اس کے اوپر دھاوا بول دیا گیا. ان کے ممبران, ان کی پریس کانفرنسز موجود ہیں کہ کس طریقے سے ووٹ حاصل کیے گئے. اور اس میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو خود ایک پاکستان کی سیاست میں بڑا نام ہے اور بڑی اس معاملے میں ان کی کلیدی حیثیت رہی, وہ آن ریکارڈ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ 11 ووٹ حکومت نے خرید رکھے تھے, اور یہ جو اسلام آباد میں باز گشت ہے کروڑوں روپے تقسیم کرنے کی, وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے. تو ایک جوڈیشل انکوائری کرا لیں, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہو. اور پاکستان کے جو شہری ہیں جن سے یہ نظام, یہ بڑی بڑی عمارتیں اتنی ہی دور ہیں کہ جتنا یہاں سے چین یا امریکہ دور ہے, ان کے سامنے بھی یہ باتیں آنی چاہیے. ایک دفعہ آپ موقع تو دیں لوگوں کو, لوگ سامنے آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیا 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 گیا. بہرحال مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پارلیمنٹ میں اور خاص طور پہ سینٹ میں تو آپ کی نظروں کے سامنے, آپ کی ناک کے نیچے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. آپ کو یاد ہوگا سینٹ چیئرمین کے انتخابات کے وقت خفیہ کیمرے آپ نے اپنے بنفس نفیس برآمد کیے تھے, تو اس کا بھی انکوائری کا کچھ نہیں ہوا. تو کس چیز کا رونا آپ عدالتوں میں آ کے روئیں گے؟ کیا پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے وہ عدالتوں کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے؟ اور یہ آئین میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی, چاہے جائے کہ آئینی ترمیم. ہم نے اس پٹیشن کی ابتدا, بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہمارے وکیل ہیں, ملک کے بڑے نامور وکیل ہیں, میڈیا پر بھی آتے رہتے, پہلے پیراگراف میں اس پٹیشن کی بھٹو صاحب کی تقریر کا حوالہ دیا گیا ہے جو 1973 کا آئین پاس کرتے ہوئے انہوں نے کی تھی. اس تقریر کے چند جملے ہم نے صرف اس پٹیشن کے اندر لکھے ہیں. اور فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن, آپ ان کو فادر آف دا کانسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں, 1973 کا آئین جب بنایا گیا انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ ہم نے اس آئین کے اندر پارلیمنٹ کو لامحدود اختیارات نہیں دیے. یہ بھٹو صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. ہم نے پارلیمنٹ کو لامحدود اختیارات نہیں دیے. انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی ترمیم اس آئین میں نہیں کی جا سکتی, اور انہی ترمیم کی محافظ ہم نے آزاد عدلیہ کو بنایا ہے. اور آزاد عدلیہ کا جو کانسیپٹ ہے ایگزیکٹو کے نیچے اس کو تابع نہ کرنے کا, اس کو بھی ہم نے اس آئین کے اندر سیکیور کیا ہے. یہ آئین بنانے والوں کے الفاظ تھے. تو آج اگر یہ سوال اٹھایا جائے تو وہ سوال میرے خیال سے جو آئین کا جو بنیادی اسپرٹ ہے اس سے متصادم ہے. یہ بالکل اختیار حاصل ہے. اگر فرض کریں آج پارلیمنٹ یہ قانون سازی کر دیتی ہے کہ کسی بھی شخص کو لامحدود وقت تک جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی تحویل میں دینے کی اجازت ہوگی, تو یہ قانون غیر آئینی ہوگا.
یہ قانون بنانے کی کیپیسٹی اہلیت حکومت یا پارلیمان رکھتی ہی نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں ایسی کون سی شک ہے جس پہ آپ کو بڑا اعتراض ہے؟ دیکھیں آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ جو سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر، جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کو بنایا گیا، جوڈیشل کمیشن کے اندر جو میجورٹی ایگزیکٹو کے کو اویلیبل ہے، اور پھر بعد میں اس ترمیم کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت جس طریقے سے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے قانون سازی سامنے لے کر آئی، سپریم کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. اور ان ساری چیزوں کا مقصد تو صرف ایک ہے کہ جو بیلنس ہے اعلیٰ عدالتوں میں اس سے حکومت غیر مطمئن ہے، اس کو ٹپ کرنا چاہتی ہے، اپنے فیور میں ٹپ کرنا چاہتی ہے، من پسند لوگوں کو لے کر آنا چاہتی ہے، اور اس کے ذریعے کورٹ پیکنگ کے ذریعے اپنے اس انلیجٹمیٹ اقتدار کو، جس کے اوپر پہلے ہی بہت سوالات ہیں، اس کو دوام دینا چاہتی ہے. بہرحال آپ بھٹو کی تقریر کا حوالہ تو دے رہے ہیں، لیکن بھٹو کے نواسے کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. بھٹو کے نواسے کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نانا بھی یہ چاہتے تھے کہ آئینی عدالت بنے، وہ تو بمشکل عدالت سے بینچ پہ آ گئے. تو آپ اب قوم جو ہے وہ بھٹو کی تقریریں پڑھنے اور سننے والوں پہ اعتبار کرے یا بھٹو کے نواسے پہ اعتبار کرے کہ کون صحیح ہے؟ میں ایک اور واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. انڈیا کے آئین میں وہاں کی پارلیمان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ایک میجورٹی کے ساتھ برطرف کر سکتی ہے. یہ انڈیا کی پارلیمان میں یہ اختیار حاصل ہے. جب 1973 کا آئین بن رہا تھا تو یہی جو شک تھی یہ حکومت کی جانب سے اس وقت پیپلز پارٹی کی جانب سے انٹروڈیوس کرا دی گئی، اور اپوزیشن نے اس کے اوپر سخت واویلا کیا، اور بھٹو صاحب نے اس کو وڈرا کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ان کے الفاظ تھے کہ وی آر الائیو ٹو پبلک اوپینین، وی فارم پارٹ آف دیٹ پبلک اوپینین. اور جب ہم نے دیکھا کہ پبلک کے اندر اس کے حوالے سے بہت ارتعاش ہے، اپوزیشن جماعتیں اس کو نہیں مان رہی، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کانٹیکس کے اندر اگر عدلیہ کو تابع کیا گیا تو وہ کسی بھی صورت پاکستان کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، تو ہم نے وڈرا کر لی. آج پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے، جس طریقے سے قانون سازیاں 26 آئینی ترمیم بھی ہوئی، اس کے بعد جو قانون سازیاں آئیں، پارٹی کے اندر لوگ، ہر جماعت کے اندر ہم سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کس جانب چل پڑی ہے. کیا پیپلز پارٹی انہی اصولوں سے، اس سیاست سے انحراف اس حد تک نہیں کر چکی کہ جس سیاست کے اوپر وہ قائم تھی، جس سیاست کو جمہوریت، رول آف لا، ہیومن رائٹس، کانسٹیٹیوشن میکنگ، جو اس جماعت کے لیے ایک طرح امتیاز تھے کہ کنسنسس کے ساتھ کرتی ہے. 18ویں ترمیم جب ہوئی، 1 مہینے کا وقت دیا گیا عوام الناس کو کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنی رائے دیں. کوئی کنسنسس بلڈ نہیں کیا. رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر مختلف جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر یہ ایک ترمیم قوم کے منہ پر دے ماری، اور یہ بالکل پیپلز پارٹی کے اصولوں کے خلاف ہے. اور آپ کو شاید بہت پہلے پتہ لگ گیا پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے. دیکھیے، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا تو دل مطمئن ہے. بہت سے دوست ہیں مختلف جماعتوں میں، یہ صرف پیپلز پارٹی کا اب حال نہیں رہ گیا. یقین کیجئے کہ جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے، جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بڑے فخر سے لے کر چل رہا تھا، آج وہ پریشان ہے. جو مختلف جماعتوں میں سیاسی کارکنان ہیں، وہ اس حد تک پریشان ہیں کہ یہ ہماری جماعتوں کی جو قیادتیں ہیں یہ کس راستے پہ چل پڑی ہیں، اور وہ اس سے سہمت نہیں ہے. لیکن جماعتیں ہیں کہ وہ اپنے ذاتی انٹرسٹس کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے پاور پالیٹکس میں اس حد تک الجھ گئی ہیں کہ وہ اپنے تمام پرنسپلز، اور عوام تو دور کی بات ہے، اپنے کارکنوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اب آخری سوال کی جگہ میں آپ سے ایک آخری شعر نما سوال پوچھتا ہوں. جی. میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو آپ اسی آئینی بینچ کے سامنے جا رہے ہیں جو آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم سے جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. تو جسٹس امین الدین خان کے سامنے آپ جائیں گے کہ وہ اپنے وجود کو بطور آئینی بینچ کے جج وہ اس کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں؟ کیا سوچ کے آپ اسی عطار کے پاس گئے؟ قانون کا میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اپنی کمزوریوں کا اور لا علمی کا بھی اعتراف کرتا ہوں. لیکن ایک بنیادی اصول ہے جو ہم نے جب قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جب پڑھائی شروع کی، تو کانسٹیٹیوشنل لا میں پہلا چیپٹر ہی کچھ چیزوں کے متعلق تھا، جس میں سے ایک نیچرل جسٹس کے متعلق تھا. اور اس کا ایک بنیادی اصول ہے نیچرل جسٹس کا، نیمو جوریکس کازا سوا، اے مین شیل ناٹ بی اے جج ان ہز اون کاز. یہ بات ہم رکھیں گے، اور ظاہری بات ہے ان کا فہم و فراست اور بلاغت تو ہم سے بہت زیادہ ہے. وہ جج تو نہیں ہو سکتا، لیکن آئینی بینچ کا جج ہو سکتا ہے. تو
میر کا اسی طرح کا ایک اور شعر بھی ہے, اگر لفظوں کے وہ استعمال میں کوئی اوپر نیچے ہو جائے معاملات, معذرت. ہم ہوئے میر ہوئے سبھی اسی کی زلف کے اسیر ہوئے. یہاں پہ جو ہر زلف کے اسیر چاہے سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں یا نئے چہرے اور نئے بینچز ہمارے سامنے آئے ہیں, تو ہمیں علم تو ہے لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. لیکن جس کے زلف کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے سر پہ تو بال بھی پورے نہیں. پر اینی وے مصطفیٰ صاحب, اب آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ جو بینچ ہے, آئینی بینچ, 7 رکنی جو بینچ بنایا گیا ہے, اس آئینی بینچ سے آپ توقع ہے کہ آپ کو انصاف مل جائے گا, یا پھر آپ اس آئینی بینچ پہ بھی ٹیکنیکلی اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں, پہلے دن سے ہماری استدعا, اب جو وکلاء ہیں وہ کس طرح اپنی لیگل اسٹریٹجی بناتے ہیں یہ تو ان پہ منحصر ہے. میری ایڈوائس تو یہ ہوگی کہ پہلے دن ہی اس چیز کو طے کیا جائے کہ کیا یہ آئینی بینچ وہ جورسڈکشن رکھتا ہے اس کیس کو سننے کی یا نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ فل کورٹ ہونی چاہیے. فل کورٹ ہونی چاہیے. یہ تو خود بینیفیشریز ہیں اس کے, یہ تو بائی پروڈکٹ ہیں اسی قانون کے. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو فل کورٹ نہیں بنائی, باوجود اس کے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے خط لکھا تھا, جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال سے تو فل کورٹ پہلے بننی چاہیے تھی. یہ آئینی ترمیم جس طریقے سے کی گئی, جو اس کے نتائج ہیں, یہ پاکستان میں لیگل فٹرنیٹی کے علاوہ ایک ہر شہری کے لیے بڑے تشویشناک ہیں. اس کے اوپر ایک فل کورٹ پہلے ہی بن جانی چاہیے تھی. جو جج صاحبان کا خط ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ہمارے سامنے تو بعد میں آیا, لیکن وہ اس کمیٹی کا حصہ ہے اور میجورٹی سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے. تو اس وقت تک جو قانون نافذ العمل تھا اس کے مطابق تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر وہ منٹس آف دا میٹنگ پبلش بھی ہونے چاہیے تھے, اسی طرح کیس فکس بھی ہونا چاہیے تھا. اور جو رجسٹرار صاحب نے نہیں کیا, انہوں نے اس وقت کے نافذ العمل قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اچھا, آپ جو درخواست گزار ہیں اس میں سیاستدان بھی ہیں, آپ جیسے وکلا بھی ہیں, پارلیمنٹیرین بھی ہیں, تو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر, آپ کے اپنے پارلیمنٹیرین جو ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ بھی اس آئینی ترمیم کے محرک ہیں, ملوث ہیں. آپ کے اپنے وکلا جو تنظیمیں ہیں, بار کونسل ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, وہ بھی اس میں ملوث ہے, وہ حمایت کر رہی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے کنڈکٹ کو اس سارے معاملے میں؟ اور ایک طرف بار کونسل ہے, اس کے سربراہ وائس چیئرمین آپ کے سابق پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایس نائک ہیں, جو وائس چیئرمین بھی ہیں, اور جوڈیشل کمیشن میں بطور پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پہ بھی وہ بیٹھے ہیں. اور دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے جو ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدے کر کے بیٹھی ہوئی ہے پلاٹوں کے لیے. اور بلکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں شہزاد شوکت صاحب تو ڈی ایچ اے کے 1500 پلاٹوں کا اعلان کرتے رہے رعایتی نرخوں کے اوپر. تو آپ اپنے وکلا کے اس کنڈکٹ کو اور بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے اس کنڈکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریکی بہت گہری ہو چکی ہے. اس ملک میں جو سیاست ہے وہ میننگ لیس ہو چکی ہے. اس ملک میں جو لیگل فٹرنیٹی کی جو قیادت ہے, جو لیگل پرنسپلز جن کے ساتھ ہر ایک وکیل کو, قانون سمجھنے والے آدمی کو, جو اب اس کو اپنی اساس سمجھتا ہے, وہ پالیٹکس وکلا کی میننگ لیس ہو چکی ہے. اور یہ جو ہم سب مل کے اس معاشرے کو ہم نے جس نہج پر پہنچا دیا ہے, یقین مانیے متی بھائی کہ آج اس ملک میں جماعتیں ان کے سامنے, میں آپ کو صرف 2 صوبوں کی اگزامپل دیتا ہوں. بلوچستان کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جیسی سیاست وہاں پر میننگ لیس ہوتی گئی, وہاں پر ایک ہماری بچی مہارنگ بلوچ ابھر کر سامنے آ گئی. 1 سال پہلے تک پورے پاکستان میں کوئی ان کو جانتا تک نہیں تھا. آج بلوچستان کے اندر اگر سب سے زیادہ کراؤڈ کوئی پل کرتی ہے تو وہ ہماری بچی ہے, ہماری بیٹی ہے. اس وجہ سے کہ سیاستدانوں کے کردار کی وجہ سے وہاں پر سیاست بے معنی ہو کر رہ گئی. آج نیشنل لیول پر خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر ایک نوجوان ابھر کر سامنے آیا, منظور پشتین اس کا نام ہے. وہ کیوں سامنے آیا؟ کیونکہ وہاں کی سیاسی جماعتوں نے وہ گفتگو کرنی چھوڑ دی تھی جو وہاں کے صوبے کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ جماعتیں گفتگو کریں. پورے ملک میں اب یہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد کی جو قانون سازی ہے, جس میں سروسز چیف کی توسیع اور یہ سارا عمل, سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانا, اس نے سیاست کو میننگ لیس کر دیا ہے. لوگ کسی اور جانب چل پڑیں گے. یہ جماعتیں سمجھ نہیں رہیں. لیگل فٹرنیٹی کے جو ہمارے سینئرز ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جو ینگ لائرز ہیں اس وقت ان کے اندر کیا ری ایکشن ہے. یہ جو اوپر سے مینجمنٹ کر کے یہ جو نتائج حاصل کیے جا رہے ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں میری نظر میں. اس وقت
وکلا کے اندر ایک سیریس کنسرن ہے. یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کو جس طریقے سے مینج کیا گیا, اس مینجمنٹ کے نتیجے میں اس ہار سے ایک سیٹ بیک بھی ہوا, لیکن یہ ایک مومنٹریلی ایک چیز ہے, یہ مومنٹ گزر جائے گی. جو اصل ایشو ہے ان پرنسپلز کے ساتھ کہ کیا وکلا کمیونٹی, کیا لیگل فٹرنیٹی وہ انسیت رکھتی ہے, ان اصولوں کو مانتی ہے یا نہیں مانتی, یہ سوال آپ کسی بھی وکیل کے سامنے رکھیں, اور خصوصاً اگر ینگ وکیل ہوگا تو وہ یہی بات کرے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ فاروق نائک صاحب جو وائس چیئرمین بار کونسل بھی ہیں اور بار کونسل کا ایک الگ سے نمائندہ بھی جوڈیشل کونسل میں موجود ہے, فاروق نائک خود بھی موجود ہیں, ان کا آپ کنڈکٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ 100% کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ان کی وہاں پر جو نمائندگی ہے اس نمائندگی میں ایک تصور تو یہ تھا کہ جو بار کونسل کے جو نمائندے ہوں گے وہاں پر وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہوں گے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ انپٹ اس کے اندر دیں گے, وہ انپٹ دیں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. لیکن ان کی طرف سے جو انپٹ دیا جا رہا ہے وہ صرف ایک جماعت کے جس آئینی ترامیم کو ڈرافٹ کرنے والے, میرے ساتھ ٹی وی پروگراموں میں وہ شریک رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں آئینی ڈرافٹ کے اندر میں جو اس کی ڈرافٹنگ ہے اس کے اندر میں شامل ہوں, اور پھر وکلا کی طرف سے ترامیم بھی تجویز کرتے رہے. جی ہاں, پھر وکلا کی جانب سے ترامیم بھی تجویز کرتے رہے. تو یہ کھلم کھلا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں میرے سینئر ہیں لیکن ان کی جو رائے ہے جوڈیشل کمیشن میں وہ کسی بھی صورت ایک امپارشل اور ان بائسڈ رائے نہیں ہے. اچھا, کوئکلی, آپ لوگوں نے بھی تو ایک پارٹی بنائی تھی عوام پاکستان, اب پتہ نہیں ہے وہ آپ اس میں کبھی گئے یا نہیں گئے, مگر کہاں ہیں وہ عوام پاکستان کے لیڈر؟ کیونکہ آپ نے پاکستان کو ری امیجن تو کرتے رہے نا, لیکن اس کے بعد پھر عوام پاکستان میں صرف شاہد خاقان عباسی آئے. وہ کدھر ہیں شاہد خاقان عباسی؟ ان کا کیا موقف ہے؟ آپ نے کیوں نہیں ان کو فالو کیا؟ آپ نے کیوں نہیں ان کی پارٹی میں شمولیت کی؟ 8 فروری سے پہلے متی بھائی میرا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان کی پالیٹکس میں الیکشنوں سے پہلے ایک ویکیوم ہے, اور وہ ویکیوم اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جائے. میرا کیا, ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ ایک جماعت کا سربراہ جو جیل میں ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کے مخالف ہے, اس کی جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا ہے, اس کے کینڈیڈیٹ اس کو چھوڑ چکے ہیں, ہر جگہ فل ان دا بلینک کینڈیڈیٹ دیے گئے ہیں, نہ کوئی کارنر میٹنگ ہے نہ کوئی جلسہ ہے, تو ظاہری بات ہے جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ کس جانب جائے گا؟ اس کے لیے تو تمام راستے, یہ جو پیچھے عمارت ہے اس عمارت نے مل کر وہ دیواریں کھڑی کی, تو شاید ایک پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش نکل آئے. لیکن 8 تاریخ کو مجھ سمیت پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کے سب کے تجزیے غلط ہو گئے. لوگوں نے انڈوں پہ, ٹماٹروں پہ, بینگنوں پہ موریں لگا لگا کر ایک ہی فیصلہ دیا اس ملک میں کہ کوئی پولیٹیکل ویکیوم نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں نے ایک ہی بات کی, حالانکہ عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطے پہ شاید وہ خود کلیئرٹی نہیں رکھتے, لیکن پاکستان کے لوگوں نے جس چیز کے اوپر رائے دی وہ یہ تھی کہ یہ بند کمروں میں کیے ہوئے فیصلے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. مطلب آپ کی جو سوچ تھی کہ ایک پارٹی کی بقول آپ کے گنجائش نکل آئے, یہ بھی تو ایک موقع پرستی نہیں ہے کہ چلو یہ ٹائم ہے, بندے ہمیں مل جائیں گے, اپنی نئی پارٹی بنا لیں. آپ کو تو اصول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ نئی پارٹی میں جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں, جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں, ان کو ٹریپ کرنے کے. دیکھیے, گلٹی ایز چارجڈ. سیاستدان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ حالات جو اس کے سامنے آ گئے ہیں ان حالات کے اندر ان سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا کر اپنی گفتگو, اپنے بیانیے کو آگے لے کے جایا جائے. لیکن وہ فائدہ نہیں ملا آپ کو. فائدہ کیا, ہم ساروں کو ایسے پاکستان کی عوام نے ثابت کیا اپنے ووٹ کے ذریعے, اور 8 تاریخ کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ویکیوم نہیں ہے. شاہد صاحب کی جو انہوں نے جماعت بنائی عوام پاکستان, انہوں نے ایک واضح پوزیشن اختیار کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. اور لیکن وہ یہاں کیوں نہیں ہے, پٹیشنر کیوں نہیں ہے؟ میں ان سے رابطے میں ہوں, انشاءاللہ تعالی جلد آپ کو گڈ نیوز بھی سنائیں گے. کتنے دن ہو گئے ان سے رابطے میں آپ کو؟ وہ میرے خیال سے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے, اس وجہ سے تھوڑا سا ان سے رابطے میں پرابلم ہوا. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں کہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا جو قانون آیا ہے, ٹینیور 5 سال کر دیا گیا ہے, اس قانون سازی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں یا اس سے پہلے بھی جو موجود تھیں, وہ اپنی سیاست کھو بیٹھی ہیں. جو حکم آتا ہے اسی حکم پر عمل کرتی ہیں, اور یہ قانون سازی دیگر جو لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہے. دیکھیے, دنیا بھر میں, لیکن اس کو آپ نے چیلنج نہیں کیا. اس میں دنیا بھر میں اب جس طرح امریکہ ہے وہاں پر بھی 5 سال ہے,
اور ممالک ہے جہاں پہ 4 سال ہے. لیکن ہماری جو سیاست ہے, ہمارے جو ملک کی جو کانٹیکسٹ ہے کانورسیشن کا, پالیٹکس کا, وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. یہ جو عمارت ہمارے پیچھے ہے, یہ ایک اصولی طور پر آئین کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اس کے سربراہ کے پاس بھی اختیارات ہیں, لیکن اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. لیکن دنیا میں تو ایکسٹینشن دی جاتی ہے نا, یہاں پہ تو لی جاتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا جو گورننس سٹرکچر ہے اس ملک کا, وہ لاپ سائیڈڈ ہے. اس میں آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس کا بے انتہا اثر و رسوخ ہے پاکستان کی سیاست پر. اور جب رات کے اندھیرے میں اسی طرح آپ ایک دم سے لیجسلیشنز لے کر آئیں گے, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوگی, تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ تاثر زور کیا پکڑے گا. ساروں کے علم میں ہے کہ سیاستدانوں کی کیا حیثیت ہے. میں سلیم مانڈوی والا صاحب کا بیان, میرے دوست ہیں بڑے عزیز, ان کا سن رہا تھا کل رات, انہوں نے کسی ٹی وی چینل پر دیا کہ بس ان کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ریکویسٹ آ گئی اور ہم نے اس کے اوپر عمل کیا. وہ ریکویسٹ کوٹ ان کوٹ ریکویسٹ. تو یہاں پر پارلیمنٹ اللیجٹمیٹ ہے. پارلیمنٹ کے پاس جن الیکشنوں کے نتیجے میں یہ وجود پر آئی, اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے آپ کو دوام دینے کی جو کوشش ہے وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو چیز دیکھیں, پبلک سینکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جس پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, اس کے پاس پبلک سینکشنز نہ ہو, وہ اس طرح کی قانون سازیاں کر کے مزید کنٹروورسیز. اچھا, کوئکلی آخر میں قاضی فائز صاحب کو آپ کن الفاظ میں یاد کریں گے بطور چیف جسٹس؟ جس دن قاضی صاحب کے اوپر ریفرنس فائل ہوا, میں اس وقت سینٹ کا رکن تھا. ایک ایسا جبر کا دور تھا کہ جس میں مکمل خاموشی چاہیے ہوئی تھی. اس دن اٹھ کر میں نے وہاں پر, فروغ نسیم صاحب وزیر قانون تھے, اس خاموشی کے ماحول کے اندر نحیف سی اپنی آواز بلند کی, قاضی صاحب کے حق میں کھڑکا کے تقریر کی, فروغ نسیم صاحب کو ٹکر گیا. اور اس کے بعد سے جو توقعات وابستہ ہوئی تھیں قاضی صاحب سے, انہوں نے ان تمام توقعات کو, جو بت ہم نے اپنے ہاتھ سے تراشا تھا, یہ جس طرح بھی پیچھے گرائنڈر چل رہا ہے, ہم نے بھی اپنی سوچ پر کچھ بت تراشا تھا, وہ انہوں نے اپنے دورے چیف جسٹس شپ میں پاش کر دیا. اسے آپ نے کھڑکا کے تقریر کر دی تھی, قاضی صاحب اس پورے نظام کو کھڑکا کے چلے گئے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر. آئینی ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے حوالے سے آج جو آئینی درخواست دائر ہوئی ہیں, اب یہ آئینی بینچ کے سامنے مقرر ہوگی. کیسے مقرر ہوگی؟ جو آئینی بینچ کے 7 ججز ہیں, ان کے جو سینئر ترین 3 ججز ہیں, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر, اب یہ 3 جو آئینی بینچ کے ججز کی کمیٹی ہے 3 ججوں کی, اب یہ طے کرے گی کہ اگر اس درخواست نے سماعت کے لیے مقرر ہونا ہے تو کب ہوگی, کتنے ججز کا بینچ ہوگا. اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اب یہ آئینی ججز جو ہیں اپنے ہی خلاف جو درخواست ہے اس کا کب اور کیا فیصلہ کرتے ہیں. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.